नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द अर्सलना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजू या मुनासिब निज़ाम कौन सा हो सकता है, ये इस मौजू के ज़ैली उन्वानात हैं। सबसे पहली बात ये जान लेनी चाहिए कि इंसान का जो शऊर है वो ज़ाहिर है उसके ज़राए इल्म से ताल्लुक़ रखता है। 5 बिलउमूम हमें मालूम है, हवासे खमसा जिन्हें हम कहते हैं, उनसे हमें डेटा मिलता है जिसको हमारी अकल प्रोसेस करती है, कुछ हम नताइज अखज़ करते हैं और यूं इंसानी इल्म आगे बढ़ता है। कुरान मजीद इसके बारे में कहता है वअल्लमल आदम अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ताला ने आदम को तमाम चीजों का इल्म सिखा दिया। कहा यह जाता है कि आज तक 2 इंसानी ने अपने बलबोते पर जो भी इल्म हासिल किया है, जिसे इकबाल ने कहा था कि उरूज आदम खाकी से अंजुम से में जाते हैं, तो वो इल्म असल में इसी बुनियाद पर था जो अल्लाह ताला ने पोटेंशियली नोए आदम के अंदर पहले दिन से वदियत कर दिया था। लेकिन सूरह बकरा के 4 रुकू के आखिर में अल्लाह ने यह भी फरमाया कि इल्म का एक जरिया और भी है, और वो ये है कि मसाइल ऐसे भी पैदा होंगे कि खास तौर पर सोशियोलॉजी के अंदर इम्बैलेंस होगा। उसको बैलेंस करने के लिए फिर मैं तुम्हें रहनुमाई अता करूंगा। तो जो कुछ उस रहनुमाई को फॉलो करेगा उसके लिए ना कोई गम होगा, यानी वो तकलीफ में मुब्तला नहीं होगा, मसाइल से दो चार नहीं होगा, ना ही उसे कोई खौफ लायक होगा। उसका मुस्तकबिल भी महफूज हो जाएगा, उसके हाल के मसाइल भी हल हो जाएंगे। अंबियाए किराम दर हकीकत इंसान की दुनिया संवारने के लिए आए हैं। दुनिया आखिरत की खेती है। यहां पर अच्छा बोएंगे तो आखिरत में अच्छा फल काटेंगे। दुनिया को अगर जहन्नम बना देंगे तो आखिरत में फिर उसी का मजीद यूं समझे दुनिया यह है कि कमिंग इवेंट्स कास्ट शैडोज बिफोर। इस दुनिया को बनाने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया और रसूल को भेजा। चुनाचे जो आयत मैंने आपके सामने तलावत की है उसमें फरमाया कि हमने रसूल भेजे, उनको मोज़े अता किए, उन्हें किताबें दी, उनको मीज़ान अता की। मीज़ान कहते हैं बैलेंस कायम करने वाली चीज को, तराजू। वो जो अदलिया के पीछे भी लगी होती है, वो जाहिर है वो प्यास तोड़ने वाली नहीं है, वो इंसानों के दरमियान जस्टिस करने के लिए। तो हमने वो मीज़ान अपने रसूलों को अता की। क्यों? वजह क्या थी? लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि लोग इंसाफ पर कायम हो जाएं। मैंने लफ्ज़ी तर्जुमा किया, लियक़ूम कायम हो जाएं, अन्नास लोग, बिल्किस्त इंसाफ पर। कोई इसमें मैंने ताबीर या उसकी वो तोजी नहीं की है, बिल्कुल लफ्जी तर्जुमा आपके सामने रखे, ताकि लोग इंसाफ पर कायम हो जाएं। और आपको मालूम है कि मगरिब का रहने वाला इंसान हो या मशरिक का, शमाल का रहने वाला हो या जनूब का, इंसाफ एक ऐसी कदर मुश्तरक है कि जिसकी जुस्तजू हर फर्द को। और अगर एक और एतबार से कहा जाए कि दुनिया में जितना भी समाजी इर्तिका हुआ है वो इस एक लफ्ज की देन है तो गलत नहीं होगा। इंसान की जो ख्वाहिश है कि मुझे इंसाफ मिल जाए, उसने उसे है जुस्तजू के खूब से है खूबतर कहा। ये सारी एक्टिविटी, ये सारा हंगामा, ये सारे इनकलाबात जमाना, ये दर हकीकत इस इंसाफ की तलाश में हुई। और आपको मालूम है कि जो इंसान की सबसे बड़ी डिमांड होती है उसी के हाथों इंसान एक्सप्लॉइट भी होता है। हर दौर में ये होता है। एक वक्त वो था कि जब इंसान का तमद्दुन बड़ा सादा था। आप सोचिए हजरत आदम के 2 बेटे हैं, कोई इतने मसाइल ही नहीं है, एक ही खानदान है, कुल दुनिया एक खानदान पर मुश्तमिल है, तो मसाइल कोई भी नहीं। तहजीबी मसाइल, तमद्दुन के मसाइल, सोशल प्रॉब्लम्स हैं ही नहीं। उस वक्त अल्लाह ने जो रहनुमाई देनी थी बैलेंस कायम करने के लिए, वो उसी सतह की दरकार थी, अल्लाह ने उतनी दे दी। ता आके कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आ जाता है, या आज से कोई 3000 साल पहले की बात समझ लीजिए।
اس وقت تک جس قوم کو لیڈ کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ ابھی تک اپنی کوئی اسٹیٹ بنانے میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ چنانچہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی فراہم کی ہے وہ ایک معاشرے کو توازن پر قائم رکھنے کے لیے ہے، اس سے زائد نہیں۔ 10 کمانڈمنٹس جو ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، ان کی حیثیت بس اتنی ہے۔ زنا نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، قتل نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس سے آگے کی کوئی ہدایات نہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس دور میں ہو رہی ہے، اس وقت کے سوشل پرابلمز کیا ہیں، اور یہ صرف عرب کے اعتبار سے نہیں دیکھنا، پوری گلوب کے اعتبار سے دیکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 1000 برس پہلے سقراط، افلاطون، ارسطو گزر چکے، اور افلاطون کا دور وہ ہے کہ جس میں وہ اسٹیٹ کے لیول کے لیے سوچ اپنی جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یہ جو ڈیموکریسی کی بنیاد ہے یہ وہاں سے پڑی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے وہاں پر ایک سوفسٹائیت تھی، بس جو کچھ آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے اس سے ملتی جلتی صورتحال یونان میں تھی۔ افلاطون نے اس کا حل اپنی اس ڈیموکریسی جو بھی اس کی اس وقت کی سوچ تھی اس کے مطابق پیش کیا، اگرچہ کہ بعد میں وہ یوٹوپیا ثابت ہوا، ایک نظریاتی جنت تھی کہ جس کو اچیو نہیں کیا جا سکتا تھا، ایک سہانا سپنا تھا، یوں سمجھے میر تقی میر کا خواب تھا جو کبھی پورا نہ ہو۔ لیکن یہ کہ یہ بات ایک چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نوع انسانی کی کوئی ضرورت تو تھی جس کو افلاطون نے محسوس کر کے اس کا ایک حل لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد جو اللہ کے جلیل القدر رسول آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا موقع نہیں ملا، ایک تو علماء یہود کی شدید مخالفت کی وجہ سے، اور دوسرا اس وقت ارض فلسطین پر رومیوں کا قبضہ تھا، جو مشرک تھے، ان کا گورنر وہاں پہ موجود تھا، گویا جن پہ حضرت مسیح علیہ السلام کام کر رہے تھے وہ آزاد نہیں تھے ان احکام پر عمل کرنے کے لیے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام انہیں دے رہے تھے۔ 32 سال کی عمر میں رفع سماوی ہو گئے، آسمان پہ چلے گئے، دنیا اسی اندھیرے میں رہی، اور تاریخی طور پر یہ بات سب مانتے ہیں کہ یورپ تو ڈارک ایج میں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت بھی یورپ ڈارک ایج میں تھا، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے، اور آپ اس شان کے ساتھ مبعوث ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو انسان سوشلی ایوالو کرتا جا رہا تھا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بیلنس قائم کرنے کے لیے اپنی شریعت میں بھی ایوولوشن لا رہے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اللہ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا، یعنی جو آخری ہدایت دینی تھی نوع انسانی کو وہ میں نے دے دی۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اپنی سوچ سے جہاں تک پہنچنا تھا وہاں تک نظریاتی طور پر، پورے گلوب کی سطح پر نہیں لیکن انسانوں کا ایک حصہ وہاں تک پہنچ چکا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ نے ان تمام پرابلمز کا حل نوع انسانی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دے دیا۔ اسی لیے آپ کو فرمایا آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ تو جہان والوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اب اس رحمت کو سمجھ لیجئے کیسے بن کے آئے، کہ دیکھیے میں نے کہا کہ جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے اسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ لوگ اس کا استحصال کرتے ہیں۔ انسان جب غاروں میں رہتا تھا اس سے جب آگے نکل کے قبیلے کی صورت میں آیا تو جو ٹرائبل چیف ہے اب وہ اپنے لیے ڈیوائن رائٹس کا متقاضی ہوا، پھر 2-3 قبیلے مل کر کسی ایک شہر میں رہنے لگے، جو بھی نظام بنا اس میں جو چیفز ہیں ان کے لیے اور قانون بنا اور جو عام قبیلے کے افراد ہیں ان کے لیے دوسرا قانون بنا۔ چنانچہ یہاں تک قوانین ہوتے تھے کہ اس قبیلے کا فرد اگر اس قبیلے کے آدمی کو قتل کر دے گا تو بدلے میں اس کے 4 مارے جائیں گے، اور ان میں سے اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کو مار دے تو بدلے میں اس قبیلے کے کسی غلام کو قتل کیا جائے گا۔ یہ انصاف تو نہیں تھا، یہ جسٹس تو نہیں تھا، لہذا اس طرح کا کوئی سیٹلمنٹ کر کے لوگ رہ رہے تھے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو امپائر وجود میں آ چکی تھی، رومن امپائر تھی، اسی طرح ادھر جو فارس
بہت بڑی سلطنت اس وقت دنیا میں وجود رکھتی تھی، اور اس وقت بادشاہی نظام تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو بدترین استثالی نظام اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ملوکیت کا نظام ہے، اور وہ تھا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک خاندان ہے، جیسے ابھی فرما رہے تھے، یہ چوزن لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ ان کا حق ہے کہ یہی گورن کریں، باقی لوگ ان کے غلام بن کر رہیں گے۔ یہ وہ دور تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اور آپ نے اس میدان میں جو اہم ترین اصول دیے ان کو سمجھ لیجیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی معاملات میں جو ہمیں رہنمائی فراہم کی ہے قرآن کے ذریعے سے، وہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا سب سے بڑھ کر ہمدرد ہے، لہذا انسان جب اپنی بہتری کے لیے کچھ سوچیں گے تو ٹھوکر کھا جائیں گے، جیسا بچہ ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ تو جو سب سے بڑھ کر ہمدرد ہے، ارحم الراحمین ہے، اس کے بنائے ہوئے قانون سے آگے نہ بڑھنا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے نہ جانا۔ باقی تم آزاد ہو، اپنے معاملات میں جو قانون بنا لو، لیکن کوئی ایسا قانون نہ بنا لینا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے کسی واضح حکم سے متصادم ہو۔ جیسے مقننہ قانون سازی کر سکتی ہے، لیکن آئین سے متصادم قانون نہیں بنا سکتی، لمیٹیشنز ہیں اس کی بھی۔ اور اب اس سے اگلی بات یہ بھی ہے کہ وہ آئین میں بھی تبدیلی وہ جو پارلیمنٹ ہی کرے گی، لیکن یہ کہ آئین کا جو بیسک سٹرکچر ہے اس کو نہیں چھیڑے گی۔ جیسے ترکی میں ہمیں معلوم ہے کہ پارلیمنٹ کی 100% اکثریت بھی وہاں کے سیکولر سٹرکچر کے اندر کوئی چینج نہیں لا سکتی۔ کوئی ایک بیسک ہوتا ہے جس کو نہیں چینج کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو گویا دنیا میں اس ڈیموکریسی کے اندر بھی ایک مسلمہ اصول ہے کہ کچھ بیسک چیزیں ہوں گی جس کو عظیم اکثریت بھی تبدیل نہیں کرے گی، اگر کہ تھیوریٹیکل ڈیموکریسی میں اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ایکچولی ہوتا ہی ہے۔ وگرنہ وہ تھیوریٹیکل ڈیموکریسی اگر انڈیا میں ہو تو بات بالکل صحیح ہے، وہاں کی اکثریت کے ذریعے سے سیکولرزم کے سارے اصولوں کو پر عمل کرتے ہوئے بھی مسلمانوں کو بالکل محدود کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ چونکہ اس سے مسئلہ آئے گا، پرابلمز آئیں گی، اور ایک بہت بڑی جو وہاں کی ایک قوم ہے وہ بغاوت پر آمادہ ہو جائے گی، لہذا یہ ایک پریکٹیکل سولوشن ہے کہ جس کو لے کر اس وقت ہندوستان میں چلا جا رہا ہے۔ یہ کوئی پیور ڈیموکریسی نہیں ہے جو وہاں پہ چل رہی ہے، اس کی اسپرٹ نہیں ہے۔ بہرحال جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اصول یہ دیا کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔ دوسرا اہم ترین اصول یہ ہے کونوا عباد اللہ اخوانا، تم سب کے سب اللہ کے بندے بن جاؤ آپس میں بھائی ہوتے ہوئے، جس کو ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ تمام کے تمام مسلمان کفر ہیں، یعنی کسی کا اسپیشل استحقاق نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو پولیس والا 2 تھپڑ بھی مار لے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور کسی ممبر قومی اسمبلی کی گاڑی کو روکنے کا اشارہ کر دے تو اس کا استحقاق مجروح ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اسپیشل رائٹس ہیں یہ کسی کے نہیں ہے، تمام مسلمان آپس میں بالکل برابر ہیں، یعنی وہ جو ایکول اوبلیگیشنز اور ایکول رائٹس والا تصور ہے وہ ہے جو اسلام دے رہا ہے سب کے لیے۔ اس معاملے میں جو گڑبڑ ہوئی ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یورپ ڈارک ایج میں تھا، اور اس وقت کی سپر پاور اسلام بن گیا۔ جب سپر پاور بن گیا تو اس نے علاقے فتح کیے، یہاں تک کہ آپ نے یورپ کے دروازوں پہ دستک ہی نہیں دی بلکہ ان کی دہلیز پار کر کے ان کے سین میں بھی داخل ہو گئے۔ 800 سال تک جو ہے وہ اسپین پہ مسلمان 500 سال تک حکمران رہے، وہاں پہ مسلمانوں نے علم کی شمع جلائی، اور آج جیسے ہمارا نوجوان پڑھنے کے لیے یورپ کی یونیورسٹیوں میں جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے، اس طرح اس وقت یورپ سے لوگ، پاپائیت سے تنگ لوگ، وہاں کی ملائیت سے پریشان لوگ اس اندھیرے سے نکل کر روشنی کی تلاش میں مسلمانوں کی یونیورسٹیوں میں آ کے داخلے لیتے تھے، اور وہاں سے یہ حقوق کا تصور لے کے جاتے تھے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تھوڑی کسی حد تک بیان کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں اصل میں یورپ میں بیداری کی لہر چلی ہے جس کو آج ہم رینائنسنس موومنٹ کے نام سے جانتے ہیں، اور علامہ اقبال نے اس پورے پروسیس کو بڑی خوبی سے بیان کیا ہے کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو،
یا کہ ز نور مصطفیٰ اورا بہاست یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. آج اگر جمہوریت ہے، کہیں پہ کمیونزم نے جنم لیا ہے، یہ سب کی سب نو انسانی کے لیے دین ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حضور انسانوں کو اپنے اس حقوق کے تصور سے آشنا نہ کرتے تو کوئی مارکس بھی پیدا نہ ہوتا، کوئی والٹیر اور روسو بھی کھڑا نہ ہوتا. یہ تو اسلام نے دنیا کو دیا ہے. ہر کجا بھی نہیں جہان رنگ و بو، جو کچھ بھی اس رنگ و بو میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستعار لیا گیا ہے، یا نو انسانی ابھی تک محمد الرسول اللہ کی تلاش میں ہے. اور اس کی جو تشریح ڈاکٹر رفیع الدین نے اپنی کتاب آئیڈیالوجی آف دا فیوچر میں کی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں یہ جو تھیسس اینٹیتھیسس کا چکر ہے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا، اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلے گا کہ انسانیت آنکھ کھولے گی اور محمد الرسول اللہ کے قدموں میں کھڑے پائے گی اپنے آپ کو. لیکن یہ کہ یہ پروسیس اب ریورس ہو چکا ہے. جو ایوولوشن پروسیس چل رہا تھا دنیا میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ریورس ہو چکا ہے. اس لیے کہ اس ایوولوشن پروسیس کی ٹاپ پہ اگر کوئی تھا تو وہ یو ایس اے تھا، برطانیہ نہیں. برطانیہ نے تو اپنی روایت پرستی کی وجہ سے جمہوریت کے اندر پیوند کاری کی ہے بادشاہت کی. ان کا وہ بادشاہ سلامت بھی اب بھی اور ملکہ بھی وہ موجود ہوتی ہے اپنے تمام تر گند کے سمیت. اگر کوئی پیور فارم ہے دنیا میں ڈیموکریسی کی، ایکچوئل نہیں، اس کے قریب تر جو تصورات والٹیر اور روسو نے دیے تھے وہ جمہوریت دنیا میں کبھی آئی نہیں ہے. چلے چلو کہ ابھی منزل نہیں آئی، لیکن اس سے قریب ترین اگر کوئی پہنچا ہے تو وہ امریکہ پہنچا تھا. لیکن 9/11 کے بعد وہاں پہ یہ پروسیس ریورس ہو چکا ہے. اب وہاں انسانوں کو جو حقوق دیے بھی تھے وہاں کی پریویلیج کلاس نے، وہ حقوق اب غصب ہونا شروع ہو چکے ہیں سیکیورٹی کے نام پر. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، جن کو معلوم ہے انہیں معلوم ہے، جنہیں نہیں معلوم تو انہیں نہ ہی معلوم ہو تو بہتر ہے. لیکن پروسیس ریورس ہو چکا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ فطرت کا دریا بہتا ہے تو اس کے آگے جب کوئی بند باندھتا ہے تو پھر ایوولوشن سے ریولوشن جنم لیتا ہے. غالب نے بڑی پیاری تشریح کی ہے اس معاملے کی کہ پاتے نہیں راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور. تو جب انسانی فطرت کے جو تقاضے ہوں جب ان کو روکا جائے تو پھر وہ بغاوت پہ آمادہ ہوتے ہیں. تو یہ ایوولوشنری پروسیس پھر وہاں پہ ریولوشن میں بدلتا ہے جب اس کے آگے روک لگتی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ روک لگ چکی ہے اور کسی دن کا انتظار ہے. ہم سنیں گے انشاءاللہ کہ امریکہ میں مارشل لا لگ گیا. امریکہ اس ایرے میں داخل ہو گیا جس میں ہم پاکستانی ارلی 50s میں تھے، جس کے نتیجے میں ایوب خان برآمد ہوئے تھے. اب وہاں انتظار کیجئے، خان ہوگا یا کوئی اور ہوگا، لیکن ہوگا پینٹاگان. بہرحال میں جو بات کہہ رہا تھا کہ یہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز رہ گئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں. یہ جو پیور جمہوریت ہے، خالص جمہوریت اگر دنیا میں آ بھی جائے، جو آئی نہیں، پھر بھی وہ انسانوں کے مسائل کا حل نہیں ہے. علامہ اقبال نے جو تنقید کی ہے وہ اس اصل جمہوریت ہی پر کی ہے. اقبال کہتے ہیں دیوے استبداد جمہوری کبا میں ہے پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری. تمہیں سپنا تو دکھایا آزادی کا جیسے ہمیں روٹی کپڑے مکان کا دکھایا تھا، لیکن اس جمہوریت کے نتیجے میں آزادی بھی آتی ہے. کہتے ہیں یہ استبداد کا دیو ہے، بادشاہ کم ظالم تھا، یہ بڑے ظالم ہیں. بادشاہ تو اپنی مخلوق کو جو بھی اس کی رعایا تھی اس کو اپنی بندے سمجھ کر پھر بھی جتنا غلاموں کو دیا جاتا ہے اتنا دے دیتے ہیں. یہ مکمل چوس لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ سرمایہ داروں کی ڈکٹیٹرشپ ہے. وہ یہ اپنی ڈکٹیٹرشپ کیسے قائم کرتے ہیں؟ پریکٹیکلی ہوتا کیا ہے؟ پریکٹیکلی ہوتا یہ ہے کہ سرمایہ دار ہے، اس نے لوگوں کی آنکھوں اور کانوں پہ قبضہ کر لیا اپنے سرمایہ کے بل بوتے پر. یہ کانوں اور آنکھوں پہ کیسے قبضہ کیا جاتا ہے؟ آپ اپنی رائے بنانے میں آزاد ہیں، لیکن آپ کو انفارمیشن وہ ملے گی جو سرمایہ دار چاہے گا، باقی بین ہو جائے گی. آپ تک خبر پہنچے گی ہی نہیں.
تو کہنے کو آپ آزادانہ رائے قائم کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کو تو بڑی بری طریقے سے جو ہے وہ ایک خاص رائے تک پہنچنے پہ مجبور کیا گیا ہے کہ آپ کو انفارمیشن ہی وہ دی گئی جو آپ کو اس رائے تک لے کے جانے والی تھی. اور اس میں کردار ہوتا ہے سارا میڈیا کا. اور آپ کو معلوم ہے میڈیا کس کے سر پہ چلتا ہے؟ اشتہار کون دیتا ہے؟ سرمایہ دار. چنانچہ پھر جو اقبال نے جو شدید تنقید کی ہے، سب سے پہلے اسے منسوب کیا کہ یہ شیطانی نظام ہے. چنانچہ اقبال کہتے ہیں کہ شیطان کہہ رہا ہے اپنے ایلچیوں کو، ایک مجلس شورا ہے شیطان کی، اور ایلچی آ کے کہتے ہیں یار انسان جو ہے یہ بغاوت پہ آمادہ ہو گیا، ہم نے وہ جو بادشاہی نظام بنایا تھا اس بادشاہی نظام کے خلاف انسان نے بغاوت کر دی ہے، بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. تو بڑا شیطان انہیں سمجھاتا ہے پرابلم کوئی بھی نہیں ہے، ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس، جب سے آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. جب محمد الرسول اللہ کے طفیل آدم کے اندر اپنے حقوق کا احساس پیدا ہوا تو ہم نے دیکھا کہ یہ بادشاہی نظام اب نہیں چل سکتا، تو ہم نے اس بادشاہی نظام کو جمہوری نظام کی شکل دے دی. ہم نے کہا ایک فرعون ہوتا تھا، ایک نمرود ہوتا تھا، اب یہ نہیں چل سکتا، تم سب نمرود ہو. وہ ایک نمرود کے سر پہ ایک ٹن گندگی ہوتی تھی، ہم نے تولا تولا ماشا ماشا چٹانگ تم سب کو منتقل کر دیا. لہذا میں بھی حاکم، تم بھی حاکم، اور ووٹ کے ذریعے سے میں اپنی حاکمیت منتقل کر دیتا ہوں اپنے نمائندے کو جس کو جا کے وہ ایکسرسائز کرتا ہے پارلیمنٹ میں. تو حاکم تو میں بھی ہوں، تو میں خوش ہوں کہ میں حاکم، عوام کی حکومت آ گئی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نظریاتی جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، جو ہو رہا ہے اسے چھوڑیے وہ کتنی عوامی ہوتی ہے، لیکن اگر پیور فارم میں بھی ہو تو ہے تو یہ. اور پھر جو عملی تنقید کی ہے اقبال نے، ذرا اس پر توجہ دیجیے گا ضرور. الیکشن، ممبری، کونسل، صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے. کہنے کو آزادی ہے لیکن پھندے ہیں، مجبوریاں ہیں یہ ساری. میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ، نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے. اور مشورہ دیا ہے کہ اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اب یہ دیکھیے کسی مولوی کے اشعار نہیں سنا رہے آپ کو، شاعر مشرق، مبشر پاکستان، مصور پاکستان کے اشعار سنا رہے ہیں، جن کو کہتے ہیں ہم اقبال کی ڈیموکریسی ملک میں لانا چاہتے ہیں. یہ اس اقبال کے اشعار ہیں. اور آخری بات اقبالی کی، پھر کل ہی گزرا ہے نا یوم پیدائش اقبال ہم نے منایا ہے، چلیں اس انداز میں بھی منا کے دیکھ لیتے ہیں. یہ جو خاص طور پہ مغربی جمہوریت ہے، اس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ اس مغربی جمہوریت کا چہرہ تو بڑا روشن ہے. کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ چہرہ روشن، اندرون چنگیز سے تاریک تر. یعنی وہ فرعون اتنا برا نہیں ہوتا تھا، چنگیز اتنا برا نہیں ہوتا تھا جتنا یہ مغربی نظام جو ہے جمہوریت کا یہ برا ہے. یہ پھر ساری باتیں اقبال کی میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور ہمارے لیے تو خیر جو کچھ جمہوریت ہم نے بھگتی ہے، یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے ہاں کوئی نظام آ ہی نہیں سکا. 63 برس میں ہمارے ہاں کوئی نظام نہیں آ سکا، جس کی وجہ سے ہم کوئی پہچان ہی نہیں کر پائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. وگرنہ پیور جمہوریت ہی آ چکی ہوتی تو ہم آج تک کسی نتیجے پہ پہنچ چکے ہوتے کہ ہمارے مسائل کا یہ حل نہیں ہے. ابھی تک جمہوریت کے ساتھ ہمارے افیئرز چل رہے ہیں، میرج نہیں ہوئی. ہو گئی ہوتی تو پتہ چل گیا ہوتا کہ کتنے پانی میں ہے. بہرحال اب میں دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو جمہوریت اور خلافت کی فارم کیا ہوگی آج کے دور میں؟ کوئی مشکل نہیں ہے. یہ جو جمہوری سیٹ اپ ہے، جسے میں نے کہا کہ امریکہ کا سب سے زیادہ ایوالوڈ اور ارتقاء یافتہ ہے، آپ اسی کو اٹھا کے لے آئیے. سارا اسٹیٹ کرافٹ وہی لے آئیے. ایک تبدیلی کر لیجئے بنیادی اس میں کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. کوئی چوزن پیپر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف ان میں سے سلیکٹ ہوں گے. اتنی داڑھی اس کی سائز ہو، چوڑی داڑھی اتنی ہو، قد فلانا ہو، نمازیں اتنی پڑھی ہوں، کوئی ضرورت نہیں اس کی. نیک آدمی کی ضرورت نہیں ہے، برا نہ ہو، برا نہ ہو، نیک ہو نہ ہو اس سے سوال ہی نہیں ہے.
मैं फिर कह रहा हूं, पूरा अमरीकी सिस्टम उठा के ले आइए, सिर्फ उसके अंदर ये तब्दीली मान लीजिए, यहां कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनेगा। इसलिए कि इस्लाम ने उसूल दिए हैं खिलाफत के, कोई खास सिस्टम नहीं दिया कि इस तरह होगा या इस तरह होगा। आप उसे कह सकते हैं कि इस्लाम की जो स्पिरिट है वो पॉपुलर डेमोक्रेसी की नहीं है, बल्कि पॉपुलर वाइसरेंसी की है। आप मान ले मैं अल्लाह का नायब हूं और जो अल्लाह के अहकामात हैं उनको जमीन पे नाफिज करूंगा। आप खालिस इस्लाम लेकर आए तो रोटी कपड़ा मकान जमा तालीम जमा इलाज, ये इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आपने वो कॉल सुना होगा ना, नील के किनारे कुत्ता भूखा मरेगा तो उमर जिम्मेदार होगा। हम पर 400 साल तक जिन बादशाहों ने हुकूमत की है, जिसको हम खिलाफत का नाम दे देते हैं, हमारी आइडियल खिलाफत वो नहीं है। हमारी आइडियल खिलाफत वो है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के साथ मुत्तसिल है। और वहां जो तस्वुर हमारे सामने आता है वो ये है कि वक्त का खलीफा रात को गलियों में गर्दिश करता है कि कोई शख्स भूखा ना सोया हो। एक घर से रोने की आवाज आती है, पता चलता है कि खातून खाना जो है वो बच्चे को इसलिए दूध नहीं पिला रही कि बच्चा दूध छोड़ दे और उसके बाद उसका वजीफा जारी हो जाए। स्टेट वजीफा जारी करती है जब बच्चा दूध छोड़ता है, उससे पहले वो नेचुरल फीडिंग हो रही है उसकी, लिहाजा स्टेट वजीफा नहीं दे रही, वो दूध छुड़वाने की कोशिश कर रही है, बच्चा रो रहा है। खलीफा वापस जाते हैं, नया ऑर्डिनेंस जारी कर देता है, कल से जो बच्चा पैदा होगा उसी दिन से उसका वजीफा जारी हो जाएगा। कंपेयर हो सकता है आज के दौर के साथ इस बात किसी भी दर्जे में। एक बात और बताऊं, इसी तरह की मामूल की गश्त पर है खलीफा, एक घर से कराहने की आवाज आ रही है, मालूम होता है कोई खातून अकेली है घर में और वो दर्द-ए-ज़ह में मुब्तला है, डिलीवरी का मामला है और कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं। खलीफा वापस अपने घर जाते हैं अपनी एहलिया को लेकर, खातून अव्वल, और वो आके दाइया की हैसियत से उस खातून के साथ उसकी मदद करती है और वो वहां पे बच्चा जो है जन्म लेता है। तो इस्लाम ने जो खिलाफत का निजाम अता किया उसमें खलीफा जिम्मेदार है, मुकल्लफ है, अल्लाह के यहां जवाबदेह है इस बात का कि उसकी रियाया किस हाल में जिंदगी बसर कर रही है। तो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ही मसला नहीं, तालीम और इलाज भी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि आप एक दफा इराक के दौरे पर थे, आप सड़क पे जा रहे थे, देखा एक शख्स जो है वो भीख मांग रहा है। भीख मांगना इस्लाम में बहुत बुरी बात है। आपने गवर्नर से पूछा ये भीख क्यों मांग रहा है, वसाइल कम है, मसला क्या है, ये भीख क्यों मांग रहा है? तो गवर्नर ने कहा कि ये मुसलमान नहीं है, जिम्मी है, प्रोटेक्टेड है, हमने इसकी प्रोटेक्शन का जिम्मा लिया है और अब चूंकि हम जो भी वो वेलफेयर करते हैं मुसलमानों की करते हैं तो इसलिए इस बेचारे को भीख मांगनी पड़ रही है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी वक्त बड़ी अजीब बात कही, उन्होंने फरमाया कि देखो बड़ी जुल्म की बात है कि जब तक ये तवाना था हम इससे खराज वसूल करते रहे, अब जब ये बूढ़ा होके काम करने के काबिल नहीं रहा तो हम इसे भीख मांगने के लिए छोड़ दें। इस्लाम की स्पिरिट को समझिए कि यहां रियासत के अंदर कोई शहरी मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं वो उसको हासिल होंगे। मजहब की भी आजादी है, एक हद तक है, वो तबलीग नहीं कर सकते, बाकी जहां तक मामला है उनकी अपने प्रैक्टिस करने का उनको पूरी आजादी दे दी। जिम्मी होने का मतलब ही है कि इनको प्रोटेक्शन हासिल होगी, जिम्मा लिया गया है इनका, और प्रोटेक्शन इनके मजहबी मामलात को भी हासिल होगी। जो कुछ हम करते रहे उसको छोड़िए, जैसे डेमोक्रेसी के नाम पर जो कुछ होता है उसको हम छोड़ देते हैं, ऐसे ही इस्लाम के नाम पर जो कुछ हमने किया उसको भी छोड़िए। लेकिन जो इस्लाम नजरी तौर पर बयान करता है हम उसे बयान करेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे। अब रहा सवाल पाकिस्तान का, तो दुनिया में कोई और मुल्क हो, यहां तक कि सऊदी अरब हो, तुर्की का खैर मामला तो बहुत दूर का है, ये सारे ममालिक सेकुलरिज्म के साथ चल सकते हैं, इसलिए कि उनकी नेशनलिटी की बुनियाद कुछ और भी हो सकती है, उनके नेशनलिज्म को कोई और जवाब भी कहीं से मिल सकता है। हमारा मुल्क तो खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी,
یہاں اگر آپ زبان پہ جائیں تو 5 زبانیں بولی جاتی ہیں، بڑی 5 زبانیں. یہاں پہ نسل پہ جائیں تو رنگا رنگی ہے. یہاں کوئی تاریخی جو ہے وہ تقدس تلاش کریں تو میسر نہیں ہے. جغرافیائی طور پر ہم نے ہندوستان کے دریا ہمارے پاس آتے ہیں، وہ جغرافیائی طور پر بھی ہمیں ایک علیحدہ یونٹ نہیں ہے. تو ہمارے لیے تو اگر ہم خالص سیکولرزم میں جائیں اور ڈیموکریسی پہ جائیں تو اس کی جو اسپرٹ ہے اور اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم واپس ہندوستان میں ضم ہو جائیں. اگر ہمارا مستقبل سیکولرزم ہی ہے تو پھر الطاف حسین صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ ہمارے بزرگوں سے غلطی ہوئی تھی. لیکن قائد اعظم نے اس کے برعکس بات کہی تھی کہ ہم ہر اعتبار سے ایک مختلف قوم ہیں. کس بنیاد پر؟ اپنی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر. اس آئیڈیالوجی کو جب ہم چھوڑ دیں گے تو ہم مختلف قوم نہیں رہیں گے، ہم ان کے رنگ میں رنگے جائیں گے. وضع میں تم و نصارا تو تمدن میں حنود. یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، پھر وہ صورت بنے گی. جب وہ بنے گی تو پھر یہ کہ دوستیاں ہوں گی. دوستیاں ہوں گی، وہ خوف کا ایلیمنٹ ختم ہوگا. اور ہندوستان میں بجلی اگر 4 روپے کی ہوگی اور پاکستان میں 16 روپے کی ہوگی تو پبلک مطالبہ کرے گی بھائی یہ گند صاف کرو یار، ہم اکٹھا رہنے دو. 20 سال کے بعد ہو جائے گا. تو ہمارا تو استحکام، ہماری بقا اسلام کے سوا نہیں ہے. اور ایک آخری بات کہ دنیا کا مستقبل کیا ہے. دنیا جا رہی ہے گلوبل ولیج کی طرف، اور اس گلوبل ولیج سے آگے بڑھ کر نیو ورلڈ آرڈر کے نام پر پوری دنیا کے لیے ایک آرڈر کی طرف. آپ دنیا کے لیول پہ سوچئے، کیا ڈیموکریسی دنیا کے مسائل کا حل ہے؟ جس میں وائٹ اینگلو سیکسن دنیا کے اوپر پوری طرح چھائے ہوئے ہیں، جو حکمران ہیں، وائٹ کلاس، جو پہلے برطانیہ میں تھے وہیں سے وہ چلے گئے امریکہ، جو ہندوستان کو لوٹ کے لے گئے، جو اب جنوبی ایشیا کی دولت لوٹ کے لے گئے، جن کی نظریں اب 9 آزاد شدہ ریاستوں کی طرف کے وسائل کی طرف ہیں، جن کو ہمارے حکمران اب بلوچستان کا سونا جو ہے انہیں پونے میں دینے کو چلے ہیں، وہ ہمارے مسائل حل کریں گے یا اپنی وائٹ ریس کی خدمت کریں گے؟ تو پوری دنیا کے لیے بھی اگر کوئی نظام ہو سکتا ہے تو اس کا ہو سکتا ہے کہ جس کے نبی نے کہا تھا کہ لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر. کوئی فضیلت کسی عربی کو کسی غیر عربی پر، عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر نہیں ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر. کلکم من آدم، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، گورا کالا فلانا ٹینگا سب. وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے تھے. یہ وحدت الہ اور وحدت احبا یہ مل کر تم سب کو ایک بنا دیں گے. یہ اصول صرف اسلام دے رہا ہے. وگرنہ یہودیوں کے ہاں جائیں وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، گورے کے پاس جائیں وی آر چوزن اس لیے کہ ہمارا رنگ سفید ہے. تو دنیا میں اس بنیاد پر تو کبھی بھی جو نہ توازن قائم ہو سکتا ہے، نہ امن ہو سکتا ہے، فرکشن تو رہے گی. اس لیے کہ تم زیادہ حقوق مانتے ہو، میرے چھینتے ہو، تو اگر مجھ میں کوئی غیرت ہے تو میں گڑبڑ تو کروں گا. زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہوگا تو وہ ذرا پرامن طریقے سے کرے گا، جو کم پڑھا لکھا ہوگا وہ پھٹ کے کرے گا. گڑبڑ تو رہے گی، امن تو نہیں ہوگا. ظلم بھی کرو اور امن بھی چاہو. تو جب کامل جو جسے کہتے ہیں توازن ہوگا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا تو امن ہوگا. اور وہ انصاف صرف اللہ کا نظام دے سکتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری دور کی یہ خبریں دی ہیں. کل دنیا پر ایک نظام حکومت قائم ہونا ہے، ایک گورنمنٹ ہوگی، لیکن وہ ڈیموکریسی کی نہیں ہوگی، وہ خلافت کی ہوگی. وہ ساری حدیثیں میں نہیں سنا سکتا، وقت ختم ہو گیا ہے. اقبال کے اشعار سنا دیتا ہوں جو انہی حدیثوں کی ترجمانی کرتے ہیں. اقبال کہتے ہیں آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اور نتیجہ کیا ہے کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے،
یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ۔